अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामदी चंजली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करेंगे, हमारे लाड़काना की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और अपने कौम के बड़े भी हैं। तो आज की जो पर्सनालिटी है वो बैरिस्टर काज़िम अली अब्बासी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे हम उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन, आपके चाहने वाले, आपको देखने वाले, आपके वोटर्स यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो बचपन था वो कैसा था? बचपन जैसे बचपन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उस ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क ये था कि अभी ज़िंदगी बहुत फास्ट है। उस वक्त जो हमारा जो टाइम था, उस टाइम पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जिसको अभी हम वलीद मोहल्ला कहते हैं, ये एक गाँव था। सही। और जो हम लाड़काना को उस वक्त शहर कहते थे, अब तो ये सब शहर है क्योंकि हम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं। उस ज़माने में ये ऐसा नहीं था। तो एक सिंपल लाइफ थी, यहाँ पे चारों तरफ ज़मीनें आबाद थी और ये इतनी आबादी नहीं थी। तो उस ज़माने की जो ज़िंदगी थी वो सिंपल थी। दूसरी ये है कि मुझे अभी तक याद है कि हमारे जो वालिद साहब हैं, हाजी मुनव्वर अली अब्बासी साहब, तो उनका जो अपब्रिंगिंग जो उन्होंने हमारी रखी वो थोड़ी सख्त तरबियत थी। अच्छा। तो प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन उन्होंने वो तरबियत में वो सख्ती एक रखी थी जिसको मैं समझता हूँ आज के उसका हमें फ़ायदा ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तबीयत में इंसान की बिगाड़ पैदा करती हैं, उससे शायद बचाव हो गया या उससे हमारी दूरी रही। तो बचपन सही था, प्रिविलेज्ड था। और उसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ एक पढ़ने का माहौल हमेशा से था। फैमिली में इनकरेज किया जाता था किताबें पढ़ने को और इस किस्म की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं। तो अच्छा वक्त गुज़रा। हर बच्चे का एक अपना लक्ष्य होता है, अपने ख्वाब होते हैं। काज़िम अली अब्बासी साहब का जो लक्ष्य था वो क्या बनना चाहते थे? जी, मेरी शुरू में हमेशा से ऐसा कोई ख़ास बेंट ऑफ माइंड नहीं था, लेकिन जब मैं 8वीं जमात में था तो मैंने कैडेट कॉलेज लाड़काना ज्वाइन किया। तो उस टाइम पे क्योंकि वो एक फ़ौजी कॉलेज था, तो एक टाइम पे ये ज़रूर जहन में आया कि फ़ौज ज्वाइन करेंगे या इस किस्म की चीज़ें। लेकिन बाय द टाइम मैं मैट्रिक क्रॉस किया तो मेरी एक मेंटल एक डेवलप हो गई थी उनसियत के मुझे आगे चल के वकील बनना है, जो मैं बाद में जाके बना भी सही। तो बचपन में ये चीज़ें अक्सर बदलती रहती हैं। कोई बच्चे बचपन ये कहते हैं जी हमें डॉक्टर बनना है, बाद में जाके कुछ और बन जाते हैं। बिल्कुल कुछ और बन जाते हैं। तो बचपन में ऐसी चीज़ें होती रहीं, लेकिन ये है कि मैट्रिक के बाद मेरे दिमाग में हमेशा यही रहा है कि मुझे या तो वकील बनना है या तो उस्ताद बनना है। तो खैर से मैंने ये दोनों काम किए। अच्छा सर, बंदा एक वकील बनता है तो वो अपने माइंड में किस चीज़ को रख कर कहता है कि मैं वकालत करूं, और वो एक वकील का जो रियल एक्ट होता है वो क्या होता है? देखिए, वकालत एक खाली शोबा नहीं है, वो एक बेंट ऑफ माइंड है। हमने जब नई नई वकालत शुरू की तो हमारे जो सीनियर थे वो हमेशा हमें ये समझाते थे कि जी वकालत ऐसा नहीं है कि खाली एज अ प्रोफेशन आपने उसको एक्ट करना है, लेकिन ये एक प्रॉपर एक सोचने का तरीका है। उसमें आपको अपने जहन को रीज़नेबल या मंतकी या लॉजिकल तरीके पे सोचने पे मजबूर किया जाता है, और हम अपने जहन की इस तरह की तरबियत करते हैं कि वो लॉजिकली सोचे, मंतकी तौर पे सोचे। अगर आपका जहन मंतकी तौर पे नहीं सोचता है तो फिर आप वकील अच्छे नहीं बन सकते। सही। अच्छा सर, एक वकील गरीब आवाम के लिए क्या कर सकता है? उसके हकूक़ के लिए कितनी हद तक लड़ सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वकालत वो वाहिद शोबा है
جس میں یہ ساری چیزیں کرنے کا بہت زیادہ ایک موقع ملتا ہے. بالکل. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے حقوق کی ضمانت جو ہے وہ ہمارے ملک کا آئین یا دستور دیتا ہے، اور وہ آئین اور دستور کی اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اور لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو بہت بڑا ایک چانس ہوتا ہے ایک وکیل کے لیے کہ اگر ان کی وہ داد رسی کرے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں ایسا ہو، اکثر یہ ایک ہمارے ہاں رواج ہے اور ایک قسم کا ایک چلتا رہتا ہے کافی سالوں سے، کہ اکثر لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. وہ سیاسی بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور چیزیں بھی کار فرما ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک وکیل کے لیے پھر ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں ان کی وہ پیروی کرے، ان کو ان پورے جو مقدمات ہیں اس میں سے بری کروانے میں اپنا کردار ادا کرے. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ایک وکیل کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس موقع اویلیبل ہوتا ہے اسی طرح ایک وکیل کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اچھا سر، آپ نے زیادہ تر اپنی لائف فارن میں سرو کی ہے اور آپ فارن سے ڈگری بھی لے کر آئے ہیں، تو وہ فارن والی جو لائف تھی آپ کی اور یہاں پھر آپ پاکستان میں آئیں تو اس میں کچھ ڈفرینس؟ نہیں، دیکھیں بہت ساری زندگی میں نے نہیں گزاری، ظاہری بات ہے میری تقریباً ساری زندگی یہاں گزری ہے. صحیح. لیکن میں نے اپنی زندگی کے 3 سے 4 سال میں نے باہر گزارے ہیں. لیکن وہ 3-4 سال میں اندر بھی انسان کے اندر یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دونوں معاشروں کو آپس میں مقابلہ کر سکے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. صحیح. بظاہر جیسے ایک چیز ہے کہ پاکستان جو ہے فیکچولی طور پہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری کا حصہ ہیں، اور جہاں پہ مثال کی بات اگر ہم یورپ کی بات کریں، یورپ میں بھی سارے ملک نہیں، جیسے انگلینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اس قسم کے جو ممالک ہیں وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں اندر آتے ہیں، جس میں اندر ان کا ایک سسٹم ہے. تو جب ہم اس قسم کے ممالک میں ٹریول کرتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ان کے عادات اور اطوار دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے طریقہ حکومت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو واقعی یہ واپس آنے کے بعد یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی چیزیں کسی طریقے یا سسٹم یا اس کے مطابق چلنی چاہیے تھی. اچھا سیاست سر آپ کی نظر؟ سیاست دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک پورا کا پورا ایک نظام ہے. ہم اکثر جو ہے وہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں ایک ہم نے ایک ذہنی طور پہ ایک بنایا ہوا ہے کہ جی سیاست خراب ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کرے یا اس قسم کی چیزیں کرے تو ہم کہتے ہیں جی میرے ساتھ سیاست کر رہا ہے. دوستوں مجھے بیسیکلی سیاست لفظ کی معنی ڈفرینٹ ہیں. یہ ایک فلسفے کا ایک پارٹ ہے جس میں سیاست فلسفی کا ایک حصہ ہے. پولیٹیکل فلسفی کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں. بالکل. پولیٹیکل جتنی بھی چیزیں ہیں یا پولیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی کسی ملک کے کسی نظام چلانے کا نام ہے. صحیح. تو اس کو اگر ہم ایک رویہ کر کے لیں، ایک عبادت کر کے لیں، ایک فریضہ کر کے لیں تو پھر تو چیزیں مختلف ہیں. لیکن اگر ہم اس کو پاور میں رہنے کا ایک ٹول کر کے استعمال کریں تو پھر ظاہری بات ہے کہ چیزیں پھر مختلف ڈگر پہ چلی جاتی ہیں. اچھا سر، ہماری معیشت کا 0 لیول پہ آنا، اس کا ذمہ وار ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہت اس کے محرکات ہیں، اکیلا کوئی ایک اس کا محرک یا ایک کوئی وجہ نہیں ہے. بہت سے محرکات اس کے ہیں. جیسے فرض کریں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ. بیلنس آف پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کتنی چیزیں بناتے ہیں اور اس کی آپ کی جو برآمدات ہیں وہ کتنی ہیں، جن کو ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں، اور آپ کی درآمدات کتنی ہیں. آئیڈیلی یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے اور درآمدات کم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے. ہمارے ہاں ہماری برآمدات ختم ہوتی جا رہی ہیں اور درآمدات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے یہاں کی متاثر ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک خالی ایک پہلو ہے اس کا. ہمارے ہاں
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی اکانومی یا معیشت ہمیں اپنی بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک اپنے ملک کے اندر کوئی اس قسم کی چیز کرنی پڑے گی کہ ہمارا انٹرنل مسل ڈیولپ ہو. وہ انٹرنل مسل تبھی ڈیولپ ہوگا جب ہم چیزوں کی پروڈکشن کریں گے, جب ہم چیزوں کو بنائیں گے اور ان کی مانگ پوری دنیا میں ہوگی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جس طرح ریئل اسٹیٹ ہے تو اس کو بزنس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ از ناٹ انڈسٹری. اصل جو طاقت ہے, جو دوام ہے, وہ انڈسٹری کو ہے, جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. اب وہ ٹیکنیکل ہوں, مثال کی بات بہت سے ملکوں نے ترقی کی ہے اس قسم کی انڈسٹریل چیزوں میں کہ انہوں نے کمپیوٹر چپس بنائی, انہوں نے سافٹ ویئرز بنائے, انہوں نے ایک جو نئے ٹرینڈ آتے ہیں ان ٹرینڈز کے اوپر انڈسٹری چلائی. کسی کے پاس میکینیکل انڈسٹری بہت ہیوی ہے. بدقسمتی سے ہم پاکستان میں نہ ادھر ترقی کر سکیں نہ ادھر ترقی کر سکیں, تو اس کی وجہ سے ایسے بہت سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت خراب ہے. اچھا سر, ایک سیاستدان کا جو بیسک کام ہوتا ہے بیسک ڈیموکریسی پہ کام کرنا, وہ زیادہ تر اس چیز پر کام نہیں ہوتا ہے. اس کی اصل کیا وجہ آتا ہے؟ جس چیز کے لیے بندے کو بٹھایا جاتا ہے وہ اسی چیز پہ نظر بھی نہیں کرتا, کیونکہ اگر ہم نظر ڈالیں گے بیسک ڈیموکریسی پہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. بیسک جو بھی عوام کے حقوق ہوتے ہیں اسی پر تو کام ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا. بجٹ بڑھتی جا رہی ہے پھر بھی ایک سیاستدان اس پر نظر نہیں ڈال رہا. اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ ایسی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمارے پروگرام میں اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جا سکیں, لیکن سطحی طور پہ اگر ہم ان چیزوں پہ بات کریں تو ہمارے ہاں دیکھیں نا کہ اگر ہم سیاست کو اس لیے استعمال کریں کہ ہمیں خالی پاور میں رہنا ہے, صحیح, تو اس قسم کے خرافات پیدا ہوں گے. بالکل. لیکن اگر ہم سیاست کو سائنٹیفکلی استعمال کریں کہ سیاست ہمیں ملی ہے تو ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے سیاست میں بہتر سے بہتر طرز حکومت اختیار کیا جائے, تو وہ بھی آسان کام ہے, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سائنٹیفک اپروچ اس چیز کی ہے نہیں, اور اس کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ جی ہمارے ہاں سیاست میں اندر جو ہے وہ سیاست کو پہلے ایک فریضہ کر کے دیکھا جاتا تھا, اب ایک کاروبار کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سیاست میں ایک ڈکلائن آیا ہے, اور اس کی وجہ جو بھی ہو لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہم اور آپ بات کریں. اچھا, سیاست میں آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی؟ پاکستان میں تو نہیں ہے. پاکستان میں تو نہیں باہر ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں ان کی ایک وزیر اعظم رہی ہیں گولڈا میئر. اچھا. ہمارے اسرائیل کے ساتھ کتنے بھی اختلاف ہوں لیکن اس بات سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گولڈا میئر نے اسرائیل کو آج اس جگہ پہ پہنچایا جس جگہ پہ اسرائیل ہے. زبردست سر. اچھا سر, ایک انگلش کا محاورہ ہے لائف از اے ریونج. زندگی ایک صحرا کی مانند ہوتی ہے جسے ہر کسی کو اکیلے گزارنی پڑتی ہے. تو قاسم علی عباسی صاحب کو اس ریونج میں کوئی ایسا شخص ملا جو آپ کی لائف کا ایک یادگار پرسن بن گیا ہو؟ ایسے بہت سے شخصیات ہماری نظر سے گزرتی ہیں جن کو ہم اسیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اور میں سمجھتا ہوں مجھے تو ایک خوش نصیبی ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جن کا میں نے بعد میں اثر بھی قبول کیا ہے. اچھا. تو کوئی ایک پرٹیکولر پرسنالٹی میں شاید پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکوں, لیکن یہ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ اس قسم کے بہت سے لوگوں سے میری کوئی ملاقات اور اس قسم کے یادگار لمحے گزرے ہیں. کچھ ہمارے اساتذہ رہے ہیں ایسے جن استادوں سے ہم نے بہت سیکھا بچپن سے لے کے ابھی تک, اور آج ہماری جتنی بھی ایک سمجھتے ہیں وہ جو زندگی کی ایک سفر طے کیا ہے اس میں آج جب ہم سوچتے ہیں تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن سے ہم نے زندگی رہنے کا طریقہ سیکھا. تو اس قسم کے لوگ میری تو خوش قسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہیں. اب کن کن کے نام لوں. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے سکھ اور دکھ. تو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ جس نے آپ کی پوری لائف کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو اور وہ آپ کے ذہن پہ طاری ہو گیا ہے کہ کاش یہ لمحہ میرے ساتھ نہ ہوتا؟ زندگی بذات خود ساری ہی دکھ پہ مبنی ہے. اچھا.
لیکن کچھ زندگی کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جھنجھوڑتی ہیں, جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں سندھ میں, اس معاشرے کا جو تنزلی ہے, جو اس کا ڈیکے ہے, اس سے بڑا دکھ میری زندگی میں میں نہیں سمجھتا ہوں. اچھا سر, آنے والی الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کے لیے کچھ بہتری ہوگی؟ امید پہ دنیا قائم ہے, امید کر سکتے ہیں. وہ امید آج کی غریب عوام اس پر رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی امید پہ دنیا قائم ہے. اور میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی, کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی کوئی امید ہی نہیں ہے تو سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا بار گراں ہوگا کہ ان کو یہ لگے کہ جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی امید نہیں ہے. امید ہے. ہماری جو الیکشنز ہیں, اس الیکشنز میں اگر حالانکہ اس کے چانسز ذرا کم ہیں, امکان ذرا کم ہے, لیکن اگر ہم سب اس بات پہ فرملی کھڑے ہو جائیں کہ جی نہیں, ہم نے ایک دفعہ کوشش کر کے اس طرح کا اپ سیٹ کرنا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آگے لے آنا ہے جنہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے, جنہوں نے کوئی پیسوں کی طمع نہیں کی, لالچ نہیں کی. اگر ان لوگوں کو ہم آگے لے آتے ہیں تو شاید یہ ہو کہ ایک ٹرینڈ چینج ہو جائے. باقی بہتری تو ایک بہت سے محرکات ہیں, اس کے بہت سی چیزوں کو ملا کے بنتی ہے. یہ صرف ایک ٹرینڈ چینج کرنے کی بات ہوگی اس الیکشن میں. اچھا سر, کاظم علی بھائی صاحب کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, ایک ادب کے. تو آپ ہماری عوام کے لیے کوئی ایسا شعر جو آپ کی طرف سے ان کے لیے میسیج بھی ہو ادب کے دائرے میں؟ شعر تو شاید ایسا میں نہیں بتا سکوں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں بارہا آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ ہمارے جو نئی نسل ہے, جو نوجوان ہیں, ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. جب تک وہ اپنے مطالعے کو نہیں بڑھاتے, ان میں اچھے اور برے کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے گی. ونڈرفل آف تھینکس سر. ناظرین, آج کی جو پرسنالٹی تھی, ایک کوئی شخصیت تھی, ایک بہترین شخصیت, بیرسٹر کاظم علی بھائی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان تھے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ, دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.